नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामिन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बहुत खुश हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं पूरे कुरान मजीद का ख़ुलासा आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर जितना भी शुक्र अदा करूँ ये कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, करम है, रहमत है, वरना मैं अपने इल्म के एतबार से या किसी भी एतबार से ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं ये खिदमत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक दी तो ये पैगाम आप तक पहुंचा दी है। आज आखिरी पारा है, 30वें पारे की सबसे पहली सूरत नबा है। इसका जो माना तर्जुमा उर्दू में बनता है वो ख़बर है। इस सूरत के शुरू में फ़रमाया कि लोग एक अज़ीम ख़बर के मुतालिक जिसके बारे में ये आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं। यानी वो क्या है, वो किस खबर के बारे में इख्तलाफ करते हैं, यानी क़यामत के वक़ू और हक़ होने के बारे में कुछ लोगों को इख्तलाफ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर आगे फ़रमाया कि अनकरीब क़यामत लाज़मी होगी, बर्पा होगी और इन्हें मालूम हो जाएगा। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत की कई निशानियाँ बयान फरमाई हैं। फिर आगे चल के फरमाया कि फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर है, यानी मैदान हशर के हवाले से वही कलाम किए। फिर अलामात क़यामत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। अलामात बयान करने के बाद फरमाया कि जहन्नम व सरकशों का ठिकाना है जिस पे वो अब रहेंगे, और इसमें उन्हें खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों के ज़ख्मों की पीप के सिवा कोई पीने के लिए मशरूब मुयस्सर नहीं होगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले तक़वा के लिए इनामात का जो इनामात हैं उनका बयान किए। आखिर में फिर जिब्रील और फ़रिश्तों के सफ़ बस्ता खड़े होने और अल्लाह ताला के इज़्न के बग़ैर किसी की बात करने की हिम्मत ना होगी, इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। आखिरी आयत में बयान फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा ना, भी सारा कुछ सामने होगा, मिज़ान अदल सामने होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब सामने होगा, सूरज जो है ना वो सवा नेज़े पे होगा, सवा मील पे होगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी। तो उस वक़्त जो काफिर की कैफियत होगी वो ये होगी कि उस वक्त काफिर ये कह रहा होगा कि काश के मैं मट्टी हो जाता। उसके बाद सूरत नाज़ियात है। इस सूरत में ये बताया गया कि मौत के फ़रिश्ते जहन्नमियों की रूह को बहुत सख्ती के साथ निकालते हैं और अहले ईमान की रूह को इंतहाई नरमी के साथ निकालते हैं। उसके बाद फ़रिश्तों का ज़िक्र है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो कुदरत का निज़ाम है, इस कुदरत के मामलात की तदबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुपुर्द की है, उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किया है। उसके बाद क़यामत के हवाले से ज़िक्र किया गया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ जो दावत हक़ के लिए भेजा गया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, झुटलाया, नाफरमानी की और अपने आप को रब्बे आला करार दिया, यानी खुदाई का दावा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फिर इबरत का निशान बना दिया। जो लोग मरने के बाद ज़िंदगी के मुनकिर है ना, उनके इस इश्काल का आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि वो कहते थे कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा कौन ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है उसकी तख्लीक का हवाला दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दोबारा पैदा करना ये ज़्यादा मुश्किल है या इतने बड़े कायनात के निज़ाम को जो तुम्हारे सामने मौजूद है इसको कायम करना ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ये वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि किसी बंदे को ज़िंदा करना ये मुश्किल है, ये तुम्हें मुश्किल नज़र आता है, ये जो पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है इसको तुम फिर आसान समझते हो। मतलब ये कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का निज़ाम चला रहा है तो वो कायनात के बंदों को ज़िंदा भी कर देगा, इसमें कौन सा इतना मसला है। और इस सूरत में ये भी बताया गया कि आगे चल के कि सरकशों का ठिकाना जहन्नम है और जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है उनका ठिकाना जन्नत है, और ऐसे लोग अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और उसकी कुदरत पर दलाल नफ्सी और ख़ारजी दलाल से भी इस्तेदलाल किया गया है। बहरहाल आगे सूरह अल-अबस ये शुरू हो रही है, तो इस सूरत का पहला लफ्ज़ ये आबासा है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुरैश के बड़े बड़े सरदार वो हाज़िर थे, तो नबी अलैहिस्सलाम उनको तबलीग फरमा रहे थे। तो अचानक उसी दौरान ही एक सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो आपको सिखाया है आप मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। तो अब चूँकि नबी अलैहिस्सलाम पहले बात कर रहे थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा
یہ محسوس فرمایا کہ یہ ان کو درمیان میں شاید نہیں بولنا چاہیے تھا، اس طرح کی ناگواری محسوس فرمائی۔ تو یہ جو ناگواری تھی نبی علیہ السلام کا تھوڑا سا محسوس فرمانا، یہ اس وجہ سے تھا کہ فریضہ تبلیغ میں یہ بے جا مداخلت تھی۔ مطلب نبی علیہ السلام ایک بات کر رہے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام جب تک مکمل بات نہ کر لیں تو اس وقت تک خاموش رہتے تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی فرماتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بارگاہ ہے نبی علیہ السلام کی، اس میں ٹوٹے ہوئے دلوں والے افراد ہیں، اور سوختہ جگر کے جو افراد ہیں جن کے دل ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں، تو جو ایسے افراد ہیں ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور بندے کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر مراد باقی دنیا دار ہیں، نبی علیہ السلام نہیں۔ اور جو لوگ اس سورہ مبارکہ سے نبی علیہ السلام کے مراتب عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں، تو اب ان کو میں کیا کہوں، وہ خود جاہل ہیں، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس سورہ کے آخر میں قیامت کے جو دن نفسہ نفسی کی کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے، قیامت والے دن کیا ہوگا، وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ آگے سورہ التکویر ہے، اس صورت میں بھی قیامت کی علامات کا ذکر کیا گیا سارا، کہ سورج کے نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ مطلب یہ یعنی دنیا کی مال و دولت، قدر و قیمت سب ختم ہو جائے گی۔ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانور ایک بار جانیں جو ہیں ہماری روح اور جسم، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ وہ اعمال کے صحیفے کے حوالے سے، دوزخ کے بڑھگائے جانے کے حوالے سے جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ سورہ انفطار ہے اس کے بعد، اس میں بھی تقریباً یہی جو میں نے ابھی عرض کیا وہی چیزیں ہیں، یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کے حوالے سے بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے، جنہیں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے کہا گیا ہے۔ اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ فرشتے اس کو جانتے ہیں۔ نیکوکاروں کے نعمتوں میں ہونے، یعنی نیکوکار جو ہے نا وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہی حکم چلے گا۔ آگے سورہ المطففین ہے، المطففین یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، کہ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پھر پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو پھر کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اس میں کم دیتے ہیں۔ یہ بار بار بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا ان کو یہ عادت تھی ویسے۔ چلو بہرحال مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ ایک مہر لگایا ہوا، سٹیمپ لگایا ہوا صحیفہ ہے، اور یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اچھا، یہ کافروں کے حوالے سے تھا، ان کے اعمال وہ سجین میں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا جو صحیفہ اعمال ہوگا وہ علیین میں ہوگا۔ یہ بھی ایک مہر بند سیل پیک ایک صحیفہ ہے جس پر اللہ رب العزت کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت سے ہوں گے، ان کے چہرے وہ تر و تازہ ہوں گے، اور ان کو شراب طہور پلائی جائے گی۔ پھر آگے سورہ الانشقاق شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی قیامت کے احوال اور آثار کے حوالے سے یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو نامہ اعمال صحیفہ اعمال جس کو رزلٹ کارڈ بھی بول لیتے ہیں، چلو بول لیں، ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا آخرت کا حساب بڑا آسان ہوگا،
اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور جس بندے کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے، اور پھر اس بندے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے شفق، رات اور چاند کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے بہت سخت دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کے ایمان نہ لانے اور سجدہ نہ کرنے کی مذمت بھی صورت میں بیان کی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کی وعید بھی بیان کی ہے۔ اور جو مومنین صالحین ہوں گے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ آگے سورہ البروج ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل جو عزیز ہے، جو حمید ہے، اس پر ایمان لانے کی پاداش میں جو اصحاب اخدود تھے یعنی خندقوں والے، ان کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ جو اہل حق ہیں ان کی تفصیلات یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، بہرحال ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو کرنے والا ہے۔ جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں مومن مرد اور عورتوں کو فتنہ میں ڈالنے والوں کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہے کہ جو ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، اللہ رب العزت ان فتنہ میں ڈالنے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ جو مومنین صالحین ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں اور کامیابی کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں نبی علیہ السلام اور مومنین کو تسلی دی گئی کہ فرعون اور ثمود جیسے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے حبیب، جو آپ کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں یہ بھی عارضی ہیں، ایک آ رہی ہیں، آپ صبر فرمائیے، یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ اگر سورہ الطارق ہے، یہ اس کا جو مین چیز ہے نا، اس صورت میں جو مین چیز بیان کی گئی ہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے سارا تقریباً، یعنی انسان کا مادہ تخلیق ہے کیا ہے، اور پھر اس کی تخلیق کی کیفیت کیا ہے، اس کی جانب متوجہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہوگی۔ آگے سورہ الاعلیٰ ہے۔ یہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرما کر اس کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ عن قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اس میں یہ بھی آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے صحیفوں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات موجود تھی۔ سورہ الغاشیہ ہے، اس کا معنی سورہ الغاشیہ۔ اس صورت میں جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان لوگوں کے انجام کا ذکر کیا ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے عام طور پر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر کیا ہے جنہیں آخرت کے اندر نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی شان تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہاڑ کیسے پیدا کیے گئے، اونٹ کیسے پیدا کیے گئے، آسمان کیسے بلند کیے گئے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی تخلیق اور قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں، اونٹوں، پہاڑوں اور زمینوں وغیرہ کی تخلیق سے استدلال فرمائے۔ آخرت میں پھر اللہ رب العزت نے یہ دوبارہ ہمیں متوجہ کیا کہ سب نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ اگر سورہ الفجر ہے، یہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ضرور عذاب دے گا۔ اس صورت میں قوم عاد، ثمود اور فرعون کا بھی ذکر ہے کہ ان قوموں نے طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے گمان میں آ کر سرکشی اختیار کر لی تھی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا اس کے حوالے سے ہم پہلے کلام کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں یہ بھی تنبیہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم یتیم کی عزت لوگوں تم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی یتیم کو کھلانا چاہیے، نہ کہ بندہ اس کا بھی مال ہڑپ کر جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ وراثت میں ملا ہوا پورا کا پورا مال وہ ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا اور انسان پچھتائے گا، مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔
آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت اعزاز اور اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ سورہ البلد ہے سورہ البلد یہ مکی صورت ہے، بہرحال ترتیب مصحف کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا بیان ہے کہ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے، یعنی اس شہر سے مراد جس شہر میں نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، مکہ المکرمہ میں، اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان دی اور 2 ہونٹ عطا فرمائے اور نیکی اور بدی کا شعور دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نفس کے باطل خواہشات اور پھر جو شیطانی ترغیبات ہوتی ہیں اس کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان کے نیچے دبی ہوئی گردن کو آزاد کر دینا۔ مقروض بندہ ہے تو اس بیچارے کی ہیلپ کر کے اس کو آزاد کروا دے۔ بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، اور ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، اور قرابت دار ہے یا قرابت دار نہیں ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں۔ آج یتیموں کے معاملے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یتیموں کو وراثت سے حق دینا تو دور کی بات، یتیم کا اپنا ذاتی مال وہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر سورہ الشمس ہے، اس سورت کے اندر سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس کو الشمس کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، فرمائی ہے، یاد فرمائی ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور وہ الہام کر دیے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم نے جو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں تو اس کے بدلے میں پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، اس حوالے سے کلام کیا گیا۔ اگر سورہ اللیل ہے، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اس کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل وہ آسان کر دیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں، مطلب وہ دوزخی ہو جاتے ہیں۔ آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی یعنی دوزخ کی آگ سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی رضا تلاش کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ اس کا دل بخل، حرص اور ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر سورہ الضحیٰ ہے، یہ سورہ مبارکہ نبی علیہ السلام کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ کفار قریش نے جب یہ کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیے اور ان سے ناراض ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول مکرم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کی ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے، پہلی ساعت سے بہتر ہے، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال اس صورت میں یتیموں پر غصہ کرنے اور سوال کرنے والوں کو جھڑکنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر تحدیث نعمت کا ذکر موجود ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو۔ اگر سورہ الانشراح ہے تو اس صورت میں نبی علیہ السلام کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے طعن و تشریح اور دل آزار باتوں سے نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ نہیں باتیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام احساس کرتے ہوئے غمگین ہو جاتے تھے، دل غمگین ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت اور استقامت کے نعمت سے، یا شرح صدر سے مراد شک صدر ہے،
اور نبی علیہ السلام کا وہ سینہ مبارک جو چیرا گیا، پھر وہ دل مبارک نکالا گیا۔ معراج شریف کی رات بھی ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام بچپن میں جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہتے تھے تب بھی یہ 1-2 دفعہ واقعہ ہوا، تو یا تو پھر مراد اس کے بارے میں۔ اس میں ایک آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی غیر معمولی عطائے ربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آخر میں اس صورت کے آخر میں عبادت کے بعد کوشش کے ساتھ دعا مانگنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آگے سورہ التین ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی قسم بھی یاد فرمائی، انجیر کی قسم یاد فرمائی، زیتون کی قسم یاد فرمائی، طور سینین پہاڑ کی قسم یاد فرمائی، اور امن والے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا، پھر اس کو مومنین صالحین کے علاوہ سب سے نچلے طبقے میں لٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا، تقرب اور عزت اور شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ اب انسان ایک مرتبے میں اچھے عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کا قرب پا لے گا، ورنہ پھر نیچے ہی چلا جائے گا۔ آگے سورہ العلق ہے، اس سورت سے وحی الہی کا آغاز ہوا تھا۔ سب سے پہلی سورت جمہور مفسرین کے مطابق یہی ہے اور یہی آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان آیات سے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو ضعف سے یعنی انسان کو کمزوری سے قوت کی طرف، طاقت کی طرف منتقل فرمایا، اور اس میں قراءت اور کتابت کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے مال و دولت پر تکبر کرتا ہے۔ اس صورت میں ابو جہل کی مذمت بھی ہے جو نبی علیہ السلام کو نماز سے منع کرتا تھا اور اپنے ذوم باطل میں باطل گمان کے مطابق اپنے بتوں کی ہیلپ کرتا تھا، مدد کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرنے کا بھی اس حوالے سے ذکر ہے کہ آپ بے پرواہ رہیں، وہ جو بولتا ہے اس کو بولنے دیں۔ اگر سورہ القدر ہے، یہ سورہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور اس رات میں فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کو اب یقینی طور پر متعین نہیں فرمایا گیا تاکہ بندوں کا ذوق اور جو بھلائی کی جستجو ہے اس کے اندر بندوں کا امتحان لیا جا سکے۔ تاہم بہت سارے ایسے دلائل ویسے موجود ہیں کہ شب قدر 27 کو ہی ہوتی ہے۔ بہرحال تمام طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر سورہ البینہ یہ شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی آیت میں البینہ کا لفظ موجود ہے، اس کا معنی ہے بہت صاف اور واضح دلیل۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مجوسی اور مشرکین کے مذاہب باطلہ کا بطلان فرمایا اور اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کریں اور نماز ادا کرتے رہیں، یعنی تمام لوگ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہی سیدھا اور دین مستقیم ہے۔ اس میں کفار کو بدترین مخلوق بھی فرمایا گیا ہے، مخلوق کا بدترین گروہ یعنی کہ، اور مومنین کو مخلوق کا بہترین گروہ بھی فرمایا گیا ہے۔ آگے سورہ الزلزال ہے، اس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن وہ کس طرح کا ہوگا، کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہوگا وہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا وہ سارے راز اگل دے گی، اور جو بھی اس کے اندر مردے دفن ہیں وہ سارے باہر نکال دے گی۔ اس زمین یعنی یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری خبریں بیان کر دے گی، اور تمام مخلوق حساب کے میدان میں یعنی میدان معاشرے میں جمع ہو جائے گی، ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا معمولی سے معمولی برائی کا بھی انجام وہاں پہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ العادیات ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اچھا، اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہدین جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں ان کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
کتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قسم بیان فرما رہا ہے، تو خود مجاہد کا جو جہاد کرتا ہے اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ اس صورت میں انسان کے ناشکرے پن کو اور انسان کی جو مال سے محبت ہے اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور مردے قبروں سے اٹھیں گے، تمام راز آشکار ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر سورہ القاریعہ ہے، اس میں بھی اس قیامت کے ہولناکی اور احوال کو بیان کیا گیا ہے، میزان عدل، حساب کتاب، جزا و سزا کا بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر سورہ التکاثر ہے، اس میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ رب العزت سے ویسے ہی غافل کر دی ہے، ہاں مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو پھر اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں پکا یقین ہو جائے گا کہ کیا سے کیا ہو گئے۔ اگر سورہ العصر ہے، اس میں بتایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس سے نکلنے کی صرف یہی صورت ہے کہ انسان ایمان کے جتنے بھی لوگ ہیں انسان یہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اسلام کے بنیادی اصول ہی اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بیان فرما دی۔ اگر سورۃ الہمزہ ہے، اس صورت میں اللہ رب العزت نے طعنہ زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت بیان فرمائی، اور بتایا گیا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جن کو اپنی دولت کے اوپر ناز ہوتے ہیں۔ آج بھی جن کے پاس دولت موجود ہے نا، وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ غرباء کا مذاق اڑانا، طعن و تشنیع کرنا۔ برحال یہ معاشرے کا ایک سیاہ کردار ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر کے رکھ دے گی ان کو۔ سورہ الفیل ہے، اس میں اصحاب فیل یعنی ایک یمن کا بادشاہ تھا، بادشاہ ابرہہ، اس کے لشکر کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں برسا کر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، فنا کر دیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت، بزرگی اور عظمت شان کی مظہر ہے، یہ صورت اظہار اس کو ظاہر کرنے والی۔ آگے سورہ قریش ہے، اس صورت کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ بیت اللہ شریف کا متولی ہونا، تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے ہر قسم کے خطرے سے بے خوف رہتے تھے، اور ان کی معیشت بھی محفوظ تھی بیت اللہ شریف کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں احترام کا مقام حاصل ہے۔ اگر سورہ الماعون ہے، اس صورت میں معون روزمرہ استعمال کی معمولی چیزیں منع نہ کرنے کا بیان ہے، اس لیے اس صورت کا نام الماعون رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، یہ جو مذموم عمل ہے، اس عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کی ہے، اور نمازوں میں غفلت اور تمام عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی، اور روزمرہ استعمال کی معمولی چیزوں کو منع کرنے کی مذمت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے۔ مزید آگے سورہ الکوثر شروع ہو رہی ہے، اس صورت میں نبی علیہ السلام کو کوثر دیے جانے کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی یہ مختصر ترین صورت ہے، ویسے یہ لیکن ہے مختصر، لیکن یہ وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے سے عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغوں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں اس جیسا کلام بنا کے لائیں، لیکن وہ نہیں بنا کے لا سکے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس سے مراد ایک قول یہ کہ خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ یہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں نبی علیہ السلام قیامت والے دن اپنی امت کو پیاسوں کو سیراب کریں گے۔ اور اس صورت میں نماز ادا کرنے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کے دشمن یہ بے نسلے ہی رہیں گے۔ آگے سورہ الکافرون ہے، کفار مکہ کو اس صورت میں الکافرون سے اللہ رب العزت نے مخاطب کی ہے، اس لیے اس صورت کا نام الکافرون رکھا گیا۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا اس صورت کے اندر کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی،
نبی علیہ السلام جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ اسی پہ ہی پابند ہیں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا آپ فرما دیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جس طرف تم لگے رہو تو لگے رہو، پھر ہاں میں جس طرف کی عبادت کرتا ہوں میں اسی کی عبادت کروں گا، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کفر اور اسلام یہ دو الگ الگ ملتیں ہیں۔ آگے سورہ النصر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اسلام کی فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تشکر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بھی بیان کیا جائے اور اس سے استغفار طلب کیجیے۔ اگر سورہ اللہب ہے، اس صورت کے اندر دشمن رسول ابو جہل کی ہلاکت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام لہب رکھا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل جو نبی علیہ السلام کے شدید ترین دشمنوں میں دونوں میاں بیوی شامل ہوتے تھے، ان دونوں کی سخت مذمت اور برے انجام کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا۔ سورہ اخلاص آگے ہے، اس میں اللہ رب العزت کی توحید خالص کا بیان ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے اور اس کی کوئی بیٹے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح کہ ہمارے انسانی معاملات ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اللہ رب العزت کا کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت کسی کا باپ ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس سورت کو سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الاساس، سورۃ المعرفہ اور سورۃ التفرید کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سورہ الفلق ہے آگے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ اس کی مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو دو آخری صورتیں میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آگے پہلے یہ سن لیجئے۔ آگے سورہ الناس ہے، تو یہ لفظ الناس کا لفظ اس صورت میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے اس صورت میں پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسانوں کو بہکانے والے وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح اور شام ان آخری 3 صورتوں کو تلاوت فرما کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان متبرک ہاتھوں کو اپنے سار، چہرہ مبارک اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا اس پر پھیر لیتے تھے۔ اس کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے اور مختلف چیزوں کے شر اور نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 کا بھی خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت اس خدمت کو، اس ہماری کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔